स्टोरी पढ़ेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान और नबी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो सबसे पहले इंसान थे। अबुल बशर के मायने हैं तमाम इंसानों का बाप। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जुमा के रोज़ हुई। अब हम लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले नबी थे और पहले इंसान थे। तो उनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब तुम इसको सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान ने सजदा ही नहीं किया। अच्छा, शैतान जो है ना उस वक्त फरिश्ता था और उसका नाम उस वक्त था अज़ाज़ील। तो अज़ाज़ील ने सजदा ही नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा कि भाई तुमने सजदा क्यों नहीं किया? तो शैतान ने कहा मैं इसको क्यों सजदा करूं? ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, तो मैं तो इससे ज्यादा बेहतर हूं ना, इससे मैं नहीं इसको सजदा करूंगा। अल्लाह ताला ने कहा तुम मेरे हुक्म नहीं मानोगे ना, जाओ अभी और इसी वक्त जन्नत से निकल जाओ। शैतान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं निकल जाता हूँ, लेकिन मैं अब वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे बनाए हुए हर एक इंसान को गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, जाओ अपनी पूरी कोशिश कर लो, लेकिन जो नेक लोग होंगे ना वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। शैतान ने कहा बस ठीक है फिर, और चला गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया था उन्हें। तो वो जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जन्नत में रहो और जैसे चाहो रहो, जो खाना है खाओ पियो ऐश करो, जैसे करना है जैसे रहना है रहो, मगर ये जो दरख्त है ना बस इस दरख्त के पास मत जाना और इसका फल नहीं खाना। तो जो है उन्होंने ये कहा ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, ऐ अल्लाह हम तेरा हर हुक्म मानेंगे। अच्छा, अब वो लोग आराम से जन्नत में रह रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि जो है एक दिन क्या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा आराम से जिंदगी गुजार रहे थे कि शैतान आ गया एकदम से। शैतान आया भेस बदल के, रूप बदल के आया। तो उन्हें कहा कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा तुम लोग ऐसे रहते हो? तो ये अच्छा इस दरख्त के पास नहीं जाते? तुम लोग को इजाजत नहीं है इस दरख्त के पास जाने की? उन्होंने कहा नहीं, हमें अल्लाह ताला ने मना किया है, हमें हुक्म नहीं है कि हम इस दरख्त के पास जाएं या इसका फल खाएं। तो शैतान ने कहा तुम्हें पता है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने क्यों मना किया है? तब तुम लोग ना, अल्लाह ताला ने नया नया बनाया था ना तुम लोगों को,
تو تم لوگوں کے اندر نا اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ اصل میں یہ پھل پتہ ہے کیسا ہے، یہ پھل کھاؤ گے نا تم لوگ تو تم لوگ نا فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا منع کیا تھا اس وقت کہ نہیں، اس کی طاقت تو تم لوگ نہیں برداشت کر سکو گے، لیکن اب تو کافی دن ہو گئے ہیں، اب تو تم لوگ کے اندر طاقت بھی آ گئی ہے، قوت بھی آ گئی ہے، تو اب کھا سکتے ہو تم لوگ، یہ پھل کھا لو، تم لوگ بھی فرشتے بن جاؤ گے۔ پہلے تو وہ دونوں بڑے پریشان ہوئے، لیکن جب شیطان نے بہت کہا تو آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ کیا ہوا؟ اب جب انہوں نے کھا لیا تو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا لباس پہنایا ہوا تھا ایک دم سے وہ اترنا شروع ہو گیا۔ بیچارے بڑے پریشان ہوئے وہ کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور جو درختوں کے پتے اتار اتار کے وہ اپنا جسم ڈھک رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، پھر تم لوگوں نے کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا پریشان ہو گئے، رونے لگے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم نے غلطی کر دی ہے نا، جاؤ اب تم دونوں بھی زمین، اب تمہارے لیے زمین ہے، اب میں نے تمہارے لیے زمین پہ کچھ وقت مقرر کر دی ہے، اب سے ہوگا یہ کہ تم لوگ اور تمام انسان، آگے آنے والے تمام انسان ایک خاص وقت کے لیے زمین میں رہیں گے اور وہاں پہ محنت کریں گے۔ محنت کریں گے مطلب نیکیاں کمائیں گے، نیکیاں کمانے میں محنت کریں گے، اور پھر اس کے بعد تمہیں مارا جائے گا اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا، اور پھر جس نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی، زیادہ نیکیاں کی ہوں گی، تو پھر وہ جنت میں آئے گا۔ اب جاؤ تم لوگ زمین پر جاؤ، اور یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ اچھا، اب اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خسارہ مطلب نقصان، مطلب ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو یہ سٹوری ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ اس واقعے کا ذکر کیا ہے قرآن میں، جو ہے ایک سورت ہے سورہ اعراف، اس کا جو دوسرا رکوع ہے نا، اس میں یہ کہانی ہے۔ اب ہم وہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس میں یہ کیسے ہے۔ اب ترجمہ ایسے ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا، جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا،
مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت پھنکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے، اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسروں پر کھل گئیں اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے، اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اب اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا چاہیے، اور ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلو شاباش، آج کی کہانی ختم ہوئی۔ اب پھر ہم نیکسٹ ٹائم اگلی سٹوری کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔